गर्मियों की सख्त दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था, जैसे जमीन को तपती हुई भट्टी में झोंक दिया गया हो। हवा बंद थी, दरख्तों के पत्ते भी जैसे थकन से साख्त हो चुके थे। रामीन जब कॉलेज से घर में दाखिल हुई तो हर तरफ खामोशी का राज था। इसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे, जिन्हें इसने झटकते हुए बैग और दुपट्टा एक तरफ फेंका, सीधा किचन की तरफ बढ़ी। शदीद प्यास से इसका हालत खुश्क हो रहा था। इसने फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली और गिलास में अंडेला ही था कि अचानक लाउंज से इसके वालिद की गुस्से में गरजती आवाज उभरी। तुम्हारे भतीजे ने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी और तुम कहती हो तुम्हारा भाई बेकसूर है। सारी मिली भगत है ये, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा बस चले तो तुम्हें भी वही दर्द दूं ताकि तुम्हारा भाई वो तकलीफ देख कर तड़पे। रामीन का हाथ थरथराया। पानी के चंद कतरे गिलास के किनारे से झलक कर इसके हाथ पर गिरे, मगर वो बेहिस्सो हरकत खड़ी रह गई। इसके वालिद की आवाज में जो गजब था वो आम नाराजगी नहीं लग रही थी। मैं किसी कीमत पर भी ज़ारून को नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ इसने मेरी बेटी के साथ किया है वो किसी माफी के काबिल नहीं। ज़ारून, ये नाम सुनते इसका दिल गोया सीने में उछल पड़ा, सांस जैसे रुक गई हो। ज़ारून, इसकी मोहब्बत, इसका शोर, आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया था जिसके वालिद इस कदर मुश्तिल हो रहे थे। पानी का गिलास वहीं शेल्फ पर रखा और तेजी से लाउंज की तरफ बढ़ी। सामने ही इसके बाबा गुस्से में खड़े हुए थे। इनके चेहरे पर मौजूद अजलात तने हुए थे। सामने ही सोफे पर इसकी बहन सर थामे बैठी थी, चेहरे पर बेबसी और आंखों में बेशुमार सवालात। माँ पास ही आंसू बहाती, सिसकियां लेती और दरमियान में खाकी रंग का लिफाफा पड़ा था जो जैसे कोई खामोश गवाह था। एक जख्म, एक अजियत जो कमरे की फिजा को बोझल बना रही थी। इसने बेचैनी से बाप की तरफ देखा, जिनकी नजर इस पर पड़ते ही भीग गई। सख्त आदमी थे, मगर इस लम्हे इनका जब्त टूट चुका था। वो जैसे एक टूटे हुए वजूद की तरह सोफे पर बैठ गए। बाबा, बाबा क्या हुआ? ज़ारून ने क्या कर दिया? सब खैरियत है ना? आप लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसकी आवाज लरस गई। न जाने क्यों अनजान एहसास से इसका दिल मामूल से जरा हटकर तेजी से धड़क रहा था। माँ ने जैसे सुना ही नहीं, वो सिसकियां ले जा रही थी और बहन की आंखों में वो खालीपन था जो रामीन को मजीद बेचैन कर गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। वो कुछ लम्हे साख्त खड़ी रही, फिर आगे बढ़ी और कांपते हाथों से खाकी लिफाफा उठा लिया। लिफाफा हाथ में आते एक नामालूम खौफ ने इसके दिल में पंजे गाड़ दिए, जैसे कोई अनदेखे खतरे की परछाई इस पर मंडलाने लगी हो। इसकी सांसें उखड़ने लगी, हाथ लरसने लगे, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। ये क्या है? इसने मध्यम से आवाज में खुद से सवाल किया, मगर किसी के पास जवाब नहीं था। माँ की आवाज इसके कान के पर्दों से टकराई थी। बेटी, मेरी बेटी, ज़ारून खानज़ादा ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपने भाई को माफ नहीं करूंगी। मैं इनसे ज़रूर पूछूंगी कि इनके बेटे ने ऐसा किया क्यों। मेरी फूलों जैसी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो गया। मेरी बेटी ने मुझे कहा था, मम्मा मैंने लोगों के ख़ानदान में शादी नहीं करनी, लेकिन मैं ज़ारून की बीवी नहीं बनना चाहती। लेकिन मैंने अपनी बेटी की एक बात नहीं सुनी, ज़बरदस्ती ही सही इसको इसकी बीवी बना दिया। लेकिन इस बदबख्त ने हमें क्या दिया? रुसवाई, दाग। या अल्लाह, तूने ये मेरे साथ क्या जुल्म किया है? वो बेआवाज़ रोते हुए अल्लाह से शिकवा करने लगी थी। रामीन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो घुटन महसूस करने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिफाफा अभी भी इसके हाथ में था, मगर इसका वजन इतना बढ़ चुका था कि जैसे वो सारी दुनिया का बोझ थामे खड़ी हो। ये झूठ है, ज़ारून ऐसा नहीं कर सकता। इसकी लरजती हुई आवाज़ में बेयकीनी थी, खौफ था, एक ऐसा दर्द था जिसे अंदर से खोखला कर रहा था। मगर माँ, बहन और बाप के चेहरों पर लिखी बेबसी और तकलीफ ने साबित कर दिया कि यह झूठ नहीं था, ये हकीकत थी। ये सब क्या हो रहा है? इसने बेयकीनी से कहा, मगर कोई जवाब देने के काबिल ना था। लिफाफे को देखते ही इसके जिस्म से जैसे जान निकलने लगी। सांस लेना दुश्वार हो गया। पैरों तले जमीन जैसे खिसक सी रही। एक लम्हे में सब कुछ बदल चुका था। इसका वजूद लरसने लगा, जैसे किसी गहरे अंधेरे में डूब रही हो। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ हकीकत पर मुबनी है। इसको अपना दम निकलता हुआ महसूस हो रहा था। वो लम्हे में माजी की खूबसूरत वादियों में खो गई थी जो उसने ज़ारून के संग गुजारी थी। बेशक इसकी माँ ने ये बात दुरुस्त कही थी, शादी के खिलाफ थी, मुझे निकाह नहीं करना चाहती थी,
مگر زارون خانزادہ جب اس کی زندگی میں آیا تھا، اس نے اسے نکاح میں قبول کیا تھا، تب سے اس کی زندگی بدلنے لگی تھی، اسے سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا، وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ مگر یہ کیا ہوا تھا؟ اچانک سے سب کچھ مٹی ہو چکا تھا۔ زارون اس کو طلاق دے چکا تھا۔ اس خاکی رنگ کے لفافے میں کچھ اور نہیں بلکہ طلاق نامہ تھا جس کے نام پر تھا۔ وہ بالکل سن کھڑی ہوئی تھی۔ کانوں میں زارون کی 2 دن پہلے والی ہوئی باشکت گونجی تھی۔ شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا رامین، وہ چھین کر مسکرائی تھی۔ فون کان سے لگا، وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ رات کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر شرم کے سائے لرز رہے تھے۔ ہاں تو 1 مہینہ بعد ہماری رخصتی ہے زارون، پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر زارون کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی بکھر گئی تھی۔ پھر یہ کہ مجھے تو ابھی سے تمہاری قربت کی طلب ہو رہی ہے، میں تو ابھی سے مچل چکا ہوں رامین۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے بغیر وقت گزارنا اب میرے لیے کتنا مشکل ہو چکا ہے؟ رامین کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ایک پل کو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کوئی سن نہ لے، حالانکہ اس رات کے پہر سب سو چکے تھے۔ زارون چپ کریں، کیا بچوں کی طرح ضد لگا رکھی ہے؟ 1 مہینہ اور صبر کر لیں۔ صبر؟ زارون کی ہنسی میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ میرا بس چلے تو ابھی آ کر تمہیں اپنی پناہوں میں قید کر لوں، ہمیشہ کے لیے، جہاں بس تم اور میں ہوں اور کوئی نہیں۔ زارون، وہ ہنسی تھی۔ بے اختیار اس کی ہنسی پر زارون لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر مدھم آواز میں بولا، یہ ہنسی ہمیشہ میری ہونی چاہیے رامین، بس میری۔ اور پھر وہ لمحہ میں حال میں لوٹ آئی تھی۔ خاکی لفافہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے دل پر جیسے ہزاروں بوجھ لد چکے تھے۔ زارون نے اس کو طلاق کیوں دی تھی آخر؟ کیا وجہ تھی؟ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے اس کے بابا بولے تھے، بیٹی تم بے فکر رہو، تمہاری ماں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، مگر میں اس خاندان کو برباد کروں گا۔ ان لوگوں نے میری بیٹی کی زندگی کو تباہ کرنے کی جرت کی ہے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، نہیں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا زارون، مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ میرا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایک دم دیوانی سی ہو گئی تھی۔ کالج یونیفارم میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اوپر والے نے اسے بڑی فرصت سے بنایا تھا۔ ایک دم اس کے دل میں خلش سی پیدا ہوئی تھی کہ آخر اس میں ایسی کون سی خامی تھی جو زارون نے اسے طلاق دے دی۔ اس نے لمحے میں فیصلہ کیا تھا۔ وہ پوچھے گی اس ناہنجار شخص سے کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا تھا، اس کی زندگی کو تباہ کیوں کیا تھا، اور وہ اس کیوں کا جواب لینے کے لیے اس کے گھر جائے گی۔ وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی اور باہر کی طرف جانے لگی تھی جب اس کی بہن اس کے سامنے آ گئی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا ہو گیا؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ ہوش سے کام لو، کیا ہو گیا؟ جب اس کا ہاتھ چٹکتے ہوئے بولی تھی، میں پوچھوں گی اس شخص سے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، کیوں دی اس نے مجھے ڈیورس؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، آنکھوں سے پھل پھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے سے پہلے اس کے مام نے اس کی بہن کا ہاتھ تھام لیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ جا سکتی ہے، اور بنا سوچے سمجھے دوپٹے اپنے گرد لپیٹ کر باہر کی طرف چل پڑی تھی۔ سورج اپنی تمازت کھو چکا تھا، مگر رامین کے اندر ایک دہکتا ہوا الاؤ بھڑک رہا تھا۔ قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، بے جان سے چلتی جا رہی تھی۔ اس کے دل پر ایک نامعلوم سا بوجھ تھا، آنکھوں میں دکھ کا گہرا سایہ، اور ہاتھوں میں تھاما خاکی لفافہ جیسے برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سڑک پر شور تھا، گاڑیاں دوڑ رہی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، مگر امین کے لیے سب آوازیں معدوم ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ایک سناٹے میں قید تھی جہاں صرف اس کے دل کا شور تھا اور زارون کا نام تھا۔ اس نے بے دلی سے رکشے کو روکا اور اندر بیٹھ گئی۔ رکشہ جیسے ہی آگے بڑھا، ہوا کے جھونکے نے اس کی آنکھوں میں ایک الجھی ہوئی نمی چھوڑ دی۔ راستہ طویل تھا، مگر وقت جیسے پل بھر میں کئی سال پیچھے لے گیا تھا۔ رامین، کبھی سوچا ہے کہ میں تم سے پہلے ملا ہوتا تو کیا ہوتا؟ زارون کے بعد اس کے کانوں میں رس کھول گئی۔ وہ وہی چمکتی دوپہر تھی جب وہ دونوں کالج کے باہر کھڑے تھے، درختوں کی چھاؤں میں۔ ہاں، تب بھی تم یہی کہتے کہ میں تمہاری محبت ہوں، تمہاری جان ہوں، تمہیں صبر نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا تھا اور اس کی طرف جھجکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ رامین، یہ محبت میرے لیے مذاق نہیں ہے یار، میں تمہیں چاہتا ہوں دیوانگی کی حد تک۔ تم میری سانسوں میں ہو، میرے دل کی ہر دھڑکن میں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو شاید میں جی نہ سکوں۔ رامین کا دل ایک پل کو لرز گیا تھا۔
زارون کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جو ہمیشہ اسے بے بس کر دیتی تھی۔ میں تمہاری ہی ہوں زارون، ہمیشہ رہوں گی، تم مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے دنیا سے ڈر لگتا ہے، دنیا سے رامین، تم پر کسی کا سایہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری رہو، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ۔ رامین نے ہنستے ہوئے سر جھٹک دیا تھا، مگر وہ اس کی شدت کو محسوس کر سکتے تھے۔ تم پاگل ہو زارون، ہاں تمہارے عشق میں، زارون نے سنجیدگی سے کہا، اور رامین کی لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ رکشا ایک جھٹکے سے رکا اور رامین حال میں لوٹ آئی۔ آنکھوں میں ایک انجانی سی چبھن تھی، سانسیں الجھی ہوئی۔ باجی کہاں جانا ہے؟ رکشے والے کی آواز جیسے خواب توڑا۔ زارون کے گھر، اس نے سرگوشی کی، جیسے اپنا نام لینا کسی تکلیف سے کم نہیں تھا۔ رکشے والا ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، خود کو سنبھالا تھا اور اس کو اس کا گھر والوں کا ایڈریس بتا دیا تھا۔ وہ اس طرح اس سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، آخر کیوں طلاق دی گئی، آخر اس کی غلطی کیا تھی۔ رکشا پھر سے چل پڑا، مگر رامین کا دل جیسے رک چکا تھا۔ صرف 1 مہینہ رامین، میں تمہیں اپنی پناہوں میں قید کر لوں گا۔ وہ یہی سوچے جا رہے تھے۔ اس کے دماغ میں اس کی باتیں گھومی جا رہی تھی۔ زارون کی سرگوشی گونجی، زارون تم نے مجھے برباد کر دیا، خود سے بولے، مگر آنکھوں سے آنسو نہیں گرے۔ شاید دکھ کا ایک حد سے زیادہ بڑھ جانا آنسو چھین لیتا ہے۔ رکشا رک گیا، وہ دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے رکشے سے اتر کر رکشے والے کو کرایہ دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تھوڑی دیر ٹھہرنا، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ وہ دروازے کا داخلی حصہ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی زلیخا بیگم اس کی ممانی کھڑی تھی۔ رامین نے سلام کر دیا، پھر اپنے آنے کا مقصد بتاتے اس سے پہلے ہی وہ زہر خند لہجے میں بولے تھی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ان کی آواز میں زہر گھولا تھا۔ میرا بیٹا تمہیں طلاق دے چکا ہے، تمہارا یہاں اب کوئی کام نہیں، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رامین کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چھری چلا دی۔ اس نے نم آنکھوں سے زلیخا بیگم کو دیکھا، پھر لڑکھڑاتی ہوئی چند قدم آگے بڑھی۔ مجھے ہارون سے بات کرنی ہے ممانی، اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ مجھے اسے پوچھنا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس نے میری دنیا اجاڑ دی۔ زلیخا بیگم نے ایک طنزی ہنسی ہنسی، ان کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت تھی۔ تم جیسی چلاک لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ معصوم بنتی ہو، شادی کے انتظار میں تھی، وہ رشتہ جو اب ٹوٹ چکا ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس پر تم ماتم کرنے آئی ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، زارون تم سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ رامین نے بے بسی سے سر ہلایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ چیخی۔ پہلی بار اس کی آواز میں ضد اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک زارون سے پوچھ نہ لوں کہ آخر میری غلطی کیا تھی، کیوں اس نے مجھے یوں بیچ راہ میں چھوڑا۔ مجھے اس کو وجہ بتانی پڑے گی۔ بدتمیز لڑکی، زلیخا بیگم نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، دفع ہو جاؤ۔ جس دن یہ رشتہ ہوا تھا، اس دن سے ہی زلیخا بیگم اس رشتے کے خلاف رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح ان کی ایک نہیں چلی تھی۔ مگر اب پورا کھیل ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے بیٹے نے ان کی ناپسندیدہ بہو کو چھوڑ دیا تھا۔ بھلا ایسے کیسے وہ اب رامین کو دوبارہ اپنی بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے دیتی؟ رامین نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا، مگر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اس کے وجود سے جھلک رہی تھی۔ اور پھر اندر سے دروازہ کھلا، قدموں کی آواز سنائی دی۔ رامین نے پلٹ کر دیکھا، زارون سفید شلوار قمیض میں، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، تھکن زدہ چہرہ، وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا، جیسے وہ چیخ پکار سن کر باہر آیا ہو۔ رامین نے اسے دیکھا اور اسی لمحے جیسے سب کچھ تھم گیا، آنکھیں نم ہو گئی، دل کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ یہ وہی تھا جس کی محبت کبھی اس کا غرور تھی، مگر
آج وہی زارون اس کی بربادی کی وجہ تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ زارون دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں جیسے غصے اور بیزاری کی آگ میں جل رہی تھی۔ رامین کے دل کی دھڑکنیں بگڑ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ اپنی ہمت سمیٹے آگے بڑھی۔ خاکی لفافہ ہاتھ میں تھامے وہ زارون کے قریب آئی اور تھر تھراتی آواز میں بولی، یہ کیا ہے زارون؟ زارون نے ایک ناگوار نظر لفافے پر ڈالی اور پھر رامین کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں آنسو اور امید دونوں لرز رہے تھے۔ یہ طلاق نامہ ہے۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا، آنکھوں میں اجنبیت تھی، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ رامین کے قدم ڈگمگا گئے، دل جیسے سینے میں سمٹ کر رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ یہ جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہے ہو۔ تم اس سے محبت کرتے تھے نا؟ کیسے کاغذ کے ٹکڑے سے سب ختم کر سکتے ہو؟ یہ طلاق نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ زارون کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے رامین، سب ختم ہو چکا ہے۔ رامین نے نفی میں سر ہلایا، اس کے آنسو گالوں پہ بہنے لگے۔ نہیں 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 زارون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم اسے محبت کرتے ہو، تمہیں میری قربت چاہیے۔ تمہارے بغیر میرا سانس لینا بھی مشکل ہے۔ وہ بے بسی سے آگے بڑھی، اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر زارون نے جھٹک دیا۔ یہ سب ماضی تھا رامین، وہ تلخی سے بولا۔ محبت تمہاری اور میری محبت مر چکی ہے، تم اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ رامین کی آنکھوں میں اذیت کھل گئی۔ زارون تم جھوٹ بول رہے ہو، تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میں تمہاری ہوں، تم میرے ہو، اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے رہیں گے۔ کاغذی طلاق اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی۔ زارون کی برداشت ختم ہو گئی، اس کی آنکھیں انگارے کی مانند دہکنے لگی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم چاہتی ہو کہ میں سب ختم ہونے کی تصدیق کر دوں؟ تو ٹھیک ہے۔ رامین کے دل کو کچھ برا سا احساس ہوا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زارون کی آواز گونجی۔ کاغذی طلاق کے ساتھ ساتھ میں تمہیں زبانی طلاق بھی دیتا ہوں۔ میں زارون خان زادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں رامین سکندر کو طلاق دیتا ہوں۔ رامین کی سانس رک گئی، آنکھوں میں دھند سی چھا گئی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک لمحے کو سب کچھ ساخت ہو گیا۔ در و دیوار، سانسیں، وقت، سب تھم سا گیا۔ رامین نے ایک قدم پیچھے کیا، اس کے لب لرز رہے تھے، آنکھوں میں بے یقینی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زارون، اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا، مگر زارون نے بے دردی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں سے چلی جاؤ رامین، میری زندگی سے، میرے گھر سے، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں رامین کو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے زارون کی آنکھوں میں کچھ تھا جو وہ بولنا چاہتا تھا لیکن کچھ بول نہیں پا۔ وہ خاموش رہا۔ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں بے روحی چمک رہی تھی۔ وہ پلٹا، وہ تیزی سے آگے بڑھے اور رامین کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ رامین کو لگا جیسے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ہو گئی تسلی؟ زلیخا بیگم کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی، ان کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ سن لیا نا اپنے کانوں سے؟ دے دی نا میرے بیٹے نے تمہیں زبانی بھی؟ اب نکلو یہاں سے۔ رامین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، لب کانپ رہے تھے، آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا، جیسے ان کی سختی کے پیچھے ذرا سی بھی نرمی تلاش کر رہی۔ مومانی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آنکھوں میں ایک آخری امید لیے۔ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں، خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ زلیخا بیگم نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا، جیسے وہ کسی مضحکہ خیز چیز کا سامنا کر رہی ہوں۔ بس زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، بہت دیکھی ہیں میں نے تم جیسی معصومیت کے لبادہ اڑنے والی لڑکیاں۔ ان کے ہونٹوں پر طنز گہرا ہو گیا۔ بد دعائیں دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، تم جیسی چلاک لڑکیوں کا بس ہو گیا کام۔ رامین نے آنکھیں بند کر لی، ضبط کی آخری حدوں پر تھی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس نے زارون سے صرف محبت کی تھی مومانی۔ اس کی آواز کمزور پڑ گئی۔ یہ میری غلطی تھی۔ زلیخا بیگم کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، ان کے تیور بدلے اور وہ ایک جھٹکے سے رامین کا بازو کھینچ کر اسے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ محبت؟ وہ ہنسی، مگر اس ہنسی میں زہر گھلا تھا۔
محبت تم جیسی برکتدار لڑکیوں کی چالاکی ہوتی ہے، میں 1 منٹ کے لیے بھی تم اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ رامین بے بسی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی مگر زلیخا بہو نے دروازہ کھولا، ایک جھٹکے سے اسے دھکیل دیا۔ رامین کے قدم دہلیز سے باہر پڑے اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ اس نے آخری بار پلٹ کر دیکھا مگر زلیخا بیگم نے سختی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازے کے سامنے گر گئی، زمین پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی مگر اندر سے کوئی نہ نکلا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ زارو نے اس کو طلاق کیوں دی ہے۔ آخر اس کی کیا غلطی ہے؟ وجہ بھی تو کوئی ہوتی، تب ہی اس کو سکون ملتا۔ اس نے بار بار زارو سے پوچھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی پن تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زارون اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ ہر وقت محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے لیے بےتابی ظاہر کرنے والا، اس کو حاصل کرنے کے لیے مچل جانے والا شخص آج اس کے لیے بالکل اجنبی بن چکا تھا، جس نے زندگی گزارنے کے لیے وعدے کیے تھے۔ آج ان وعدوں کو وہ بھول گیا تھا۔ اس کو یاد تھا جب بھی اس کی ممانی ماموں کو گھر آتے تھے تو زارون لازمی اس کے لیے آتا تھا، سب کو فراموش کیے اس کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر تپتی گرمی میں باتیں کرتا تھا، اس کو ساری رات اپنے لفظوں کے سحر میں جکڑ کے رکھتا تھا۔ آج وہی شخص اس کو طلاق دے چکا تھا اور اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ اذیتناک تھا۔ آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کے مانند بہہ رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ زمین پر ہی بیٹھی روتی رہی اور کچھ دیر بعد اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ اس طرح وہ گلی میں بیٹھ کر رو نہیں سکتی تھی۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے قدم رکشے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد وہ گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی رامین کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بوجھل سایہ بن چکی ہو، جیسے اس کے اندر روح کہیں کھو گئی ہو۔ چہرے کی تمام رونقیں ماند پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے مزید گہرے ہو گئے تھے اور ان آنکھوں میں وہی پرانی تھی، وہی ویرانی تھی، سب کچھ کھو دینے کے بعد رہ جاتی ہے۔ اس کے آنسو راستے میں ہی خشک ہو چکے تھے مگر دل کا درد اب بھی ٹپک رہا تھا۔ سامنے لاؤنج میں اس کے ماں باپ اس کی حالت پہ بیٹھے تھے۔ ماں کی آنکھیں اب بھی نم تھی اور باپ کا چہرہ کسی کٹھی پھٹی چٹان جیسا سخت اور ویران ہو چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ماں کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ رامین، انہوں نے اس کے بازو سختی سے تھام لیے۔ ان کی بے قراری ان کے لہجے میں لرز رہی تھی۔ کیا کہا زارون نے؟ رامین خاموش رہی۔ وہ بے جان آنکھوں سے ماں کو دیکھتی رہی جیسے کوئی مجسمہ ہو، اس میں کوئی جان باقی نہ ہو۔ ہم تو اس کے انتظار میں تھے، ماں کی آواز بھر آ گئی۔ سوچا تھا شادی کی تاریخ رکھنے آئے گا، مگر تو طلاق نامہ لے کر آیا۔ باپ کا سانس تیز ہو گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، بولو کیا بات ہوئی؟ رامین کی بہن بھی بے چینی سے قریب آئی۔ اس کی آواز بے بسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رامین، پلیز کچھ تو کہو۔ وہ تم سے ملا؟ اس نے کچھ کہا؟ کوئی غلط فہمی تو نہیں؟ رامین کی آنکھوں میں خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سن رہی تھی مگر اس کے اندر کوئی جذبہ باقی نہیں رہا تھا، جیسے لفظ اس کے کانوں تک پہنچنے سے پہلے کہیں کھو رہے تھے۔ بیٹا چپ کیوں ہو؟ ماں نے اس کے گال تھپتھپائے۔ بتاؤ نا، زارو نے کچھ کہا؟ رامین کی آنکھوں کے کنارے دوبارہ بھیگنے لگے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، ماں کے ہاتھ اس کے بازو سے پھسل کے پھر کسی مشین کی طرح وہ پلٹی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں بڑھ گئی اور کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور وہ پیچھے سارے اپنا سا منہ لیے کھڑے رہے۔ ہر قدم جیسے زنجیر سے باندھ کر اٹھایا جا رہا تھا، ہر سانس ایک تھکن بن چکی تھی۔ نیچے وہ دروازے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی جیسے کسی نے اس کے اندر کی تمام ہمت نچوڑ لی ہو۔ سر دروازے سے ٹکا کر ویران آنکھوں سے خلا میں دیکھنے لگی۔ آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہتے رہے مگر اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ گھنٹوں میں منہ دیے وہ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ اس نے کتنی ریاضتیں طے کی تھی، اتنی خواہشات دل میں چھپائی تھی مگر ایک لمحے میں زارون نے سب تباہ کر دیا تھا۔ اس نے کتنی خواہشات ایسے ہی پل میں تباہ کر دی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے رامین زندہ لاش بن گئی ہو۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی نہ کسی سے کچھ کہتی تھی، بس کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ 1 ہفتے کا وقت کس طرح بیتا اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔
آج معمول کا ہی دن تھا۔ رامین بیڈ پہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ویرانے کی دریز تہ جمی ہوئی تھی۔ زرد چہرہ، بے جان آنکھیں اور ان آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے، یہ سب اس کی اندرونی شکست کی گواہی دے رہے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ وہ چند لمحے اپنی بیٹی کو یوں دیکھ کر دیکھتی رہی، دل جیسے کٹ سا گیا۔ وہ ایک ہفتے سے اسی حالت میں دیکھ رہی تھی، مگر آج جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ رامی، وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی، مگر رامی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کب تک یوں ہی پڑی رہو گی؟ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ رامی نے آہستہ سے پلکیں جھپکائی مگر جواب نہیں دیا۔ بیٹا، دنیا کی طرف لوٹو، زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ ماں نے اس کے بے جان ہاتھوں کو تھامنا چاہا مگر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ کیسے لوٹوں امی؟ اس کی آواز مہتم مگر کانپ رہی تھی۔ میں بھول نہیں پا رہی امی، مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، لیکن کب تک؟ ماں نے تھوڑا سختی سے کہا۔ پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے، تم کمرے سے باہر نہیں نکلی، کسی سے بات نہیں کی۔ میں تمہیں اس حال میں مزید نہیں دیکھ سکتی۔ رامی نے ایک تلخ ہنسی ہونٹوں پر سجی، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اور میں خود کو اس حال میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، مگر کیا کروں؟ میں ہر روز صبح اٹھتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ شاید یہ سب کوئی برا خواب تھا، مگر نہیں، حقیقت میرے سامنے کھڑی میرا منہ چڑھا رہی ہوتی ہے۔ ماں نے گہرا سانس لیا اور چند لمحے خاموش رہی، پھر جیسے کسی عزم کے ساتھ بولی، رامین، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہاری شادی کرواؤں گی، تمہیں اس طرح گھر پر نہیں بٹھاؤں گی۔ یہ سنتے ہی اس کے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ یکدم غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ پہلی بار بھی آپ نے میرے ساتھ یہی کیا تھا امی۔ اس کی آواز میں غم اور غصے کا طوفان تھا۔ زبردستی میری شادی زارون سے کروائی تھی اور اب دیکھیں انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں طلاق یافتہ ہو چکی ہوں۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی، وہ کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب آپ پھر وہی کر رہی ہیں؟ ایسا لگتا تھا جیسے ایک ہفتے بعد اس کا لاوا پھٹا ہو۔ آپ پھر مجھے کسی انجان زندگی میں دھکیلنا چاہتی ہیں؟ ماں نے سختی سے لب بھینچ لی، مگر رامین کا غصے سے تمتماتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں زارون کے دیے ہوئے تحفے تحائف رکھے تھے جو رامین نے سنبھال کر رکھے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتے اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے چھپ کر وہ اٹھائے اور غصے میں فرش پر پھینک دی۔ یہ سب جھوٹ تھا، سب دھوکہ تھا۔ وہ چیخی، اس کی محبت، اس کے وعدے، سب کچھ۔ ماں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھاما مگر رامین نے خود کو چھڑا لیا۔ رامین، زندگی ختم نہیں ہوگی، ماں نے التجائی لہجے میں کہا۔ ان کی ہنستی کھیلتی بیٹی کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سمرین بیگم اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تمہیں زندگی کو سنوارنا ہوگا، کوئی زندگی باقی نہیں رہی امی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھ پر یہ ظلم دوبارہ مت کیجیے۔ ماں نے ایک گہری سانس لی، چہرے پر سختی طاری کی اور دو ٹوک انداز میں بولی، میں تمہاری شادی ہر حال میں کرواؤں گی رامین، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ رامین وہیں کھڑی تیز سانسیں لیتے بے یقینی کی کیفیت میں دروازہ کھولتی رہ گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور سمرین بیگم نے بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ ویسے رامین کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رامین کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کروائیں گی تاکہ ان کی بیٹی ایک خوشحال زندگی گزار سکے، مگر ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رامین اب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس کا دل مر چکا ہے۔ جس شخص کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا وہ شخص اس کو چھوڑ چکا ہے۔ آج معمول کا دن تھا، صبح سے گھر میں گما گہمی تھی۔ رامین کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو گھر میں ہوتی انچل کو سمجھ نہیں پاتی۔ آج اس کے لیے رشتے والے آنے تھے، اس وجہ سے گھر میں تیاریاں ہو رہی تھی۔ شام 5 بجے گھر کے ڈرائنگ روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صوفے پر ایک سنجیدہ جوڑا بیٹھا تھا، ساتھ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی۔ رامین کی ماں اور بہن زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان کی خاطر مدارت میں لگی ہوئی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں بے چینی نمایاں تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی، سب کی نظریں وہاں اٹھ گئی۔ رامین دروازے میں کھڑی تھی، الجھی ہوئی، شکستہ حال، اس کے چہرے پر غم کے سائے گہرے تھے۔ گلے میں دوپٹہ ڈھیلا سا پڑا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی راتوں کی بے خوابی کی گواہ تھے۔ اس کی ماں اور بہن کی آنکھیں حیرت سے اور خوف سے پھیل گئی۔ وہ تو ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ رامین کو
ان مہمانوں کے سامنے نہ آنے تھے، مگر وہ بنا کسی کی پرواہ کیے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ رامین نے مدھم مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ نظر سیدھی نے اجنبی لوگوں پر مرکوز تھی۔ اس کی ماں جلدی سے گھبرا کر آگے بڑھی۔ رامین اندر آ جاؤ، یہ تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ رامین کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، جیسے یہ بات اس کے لیے کوئی مذاق ہو۔ اس نے گہری سانس لی، اپنی ماں کی آنکھوں میں سیدھا جھانکتے ہوئے کہا، کون سی شادی، کیسا رشتہ؟ ڈرائنگ روم میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ رامین نے ہونٹ بھینچ لیے، نظریں جھکائیں اور پھر گویا خود سے بیزاری سے بولی، میں عدت میں ہوں، عدت میں کسی کا رشتہ طے نہیں کیا جاتا۔ سامنے بیٹھے جوڑے کے چہروں کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ خاتون نے ناپسندیدگی سے منہ موڑ لیا۔ کیا مطلب؟ رشتے کے لیے آئی ہوئی خاتون نے تیز نظر سے رامین کی ماں کی طرف دیکھا۔ رامین کی ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ دراصل آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، اس عورت نے غصے سے کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور یہ تو عدت میں ہے۔ مطلب؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر زہرخند نظر سے رامین کو دیکھنے لگی۔ رامین کی بہن نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا، جیسے اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس طرح کی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے، اس عورت نے حقارت سے کہا۔ یہ پہلے ہی کسی کے ساتھ زندگی گزار چکی ہے اور آپ ہمیں دھوکے میں رکھ کر رشتہ کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ مرد نے سخت نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے بہن، آپ کو ہمیں سچائی پہلے بتانی چاہیے تھی۔ ہم کسی ایسی لڑکی سے رشتہ نہیں جو پہلے کسی اور کے ساتھ زندگی گزار چکی ہو۔ رامین کی ماں نے بے بسی سے رامین کی طرف دیکھا، جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہمیں معاف کیجیے، مگر یہ رشتہ ہمیں قبول نہیں۔ وہ لوگ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے اور چند لمحوں میں ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم میں صرف رامین کی ماں، بہن اور خود کھڑی رہ گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ابھی ابھی کوئی طوفان آیا ہو اور سب کچھ تہس نہس کر گیا ہو۔ رامین اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، جبکہ سمرین بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک سناٹے دار رامین کے گال پر جڑ دیا تھپڑ۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایسی بکواس کرنے کی؟ ان کا لہجہ شدید غصے سے بھرا ہوا تھا۔ کیوں؟ خود کو بدنام کرنا چاہتی ہوں؟ کیوں اپنے کردار پر خود ہی کیچڑ اچھال رہی ہو؟ رامین نے جھکے سر کے ساتھ اپنے جلتے ہوئے گال کو ہاتھ سے سہلایا، مگر اس کے اندر کسی قسم کی ندامت یا شرمندگی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں، مگر ان میں سے در زیادہ بے بسی تھی۔ بدنام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ دنیا خود ہی میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ آپ نے سنا نہیں وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ سمرین بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہاری اپنی غلطی ہے رامین، تم نے یہ تماشا نہ بنتا۔ اتنے میں اس کی بہن بھی آگے بڑھی اور نرم لہجے میں بولی، رامین پلیز مت کرو خود کے ساتھ یہ سب، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، ہم کچھ اور سوچ لیں گے، کوئی اور حل نکال لیں گے، لیکن یوں سب کے سامنے اپنی بےعزتی مت کرو۔ رامین بے یقینی سے بہن کی طرف دیکھا۔ کیوں نہ کروں؟ کیوں میں ان سب کے اوپر حقیقت نہ ماروں؟ آپ سب مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بھی اس چھوٹی دنیا کے اصولوں میں قید ہو جاؤں، مگر نہیں، اگر آپ نے زبردستی کی تو یاد رکھیں میں خود کو ایسے ہی بدنام کروں گی۔ سمرین بیگم کا پارا اور چڑھ گیا۔ بکواس بند کرو رامین۔ نہیں امی، وہ چیخ پڑی، میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں جانتی ہوں اب مجھے ہر جگہ ٹھکرایا جائے گا، ہر دروازہ میرے لیے بند ہو جائے گا، مگر میں خود کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے، جیسے اس کا جسم بوجھ بن گیا ہو۔ وہ دروازہ دھڑام سے بند کر کے اندر گئی، کمرے کے بل دروازے سے ٹک کر نیچے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باہر اس کی ماں اور بہن ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی، مگر کوئی کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ سمرین بیگم کو اپنا سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا۔
ان کی لاڈلی بیٹی جو ہر وقت کھلکھلاتی رہتی تھی، اس کے کہہ کہہ کے گھر میں گونجتے رہتے تھے۔ اب تو اس کی آواز سننے کو بھی وہ ترس گئی تھی، اور جب وہ بول رہی تھی تو اتنا زہر اگل رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ دروازے کی گھنٹی بجنے کی آواز نے پورے گھر میں خاموشی کو توڑ دیا۔ زینت نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے چہرے دیکھ اس کے سانسیں رک سی گئی۔ دہلیز پر ذوالفقار خانزادہ، اس کے ماموں اور زارون خانزادہ کے باپ موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا، سفید کاٹن کے لباس میں ملبوس، بلا کا حسین، مغرور مگر بے حد دلکش اذلان۔ لمبا قد، پتھر جیسے نقوش، گہری آنکھیں جن میں ہمیشہ بیزاری ہی جھلکتی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، جیسے وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی آیا تھا۔ زینت اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، وہ کسی کے گھر نہیں جاتا تھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی کھڑی تھی جب ذوالفقار نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا سمرین کہاں ہے؟ زینت کو جیسے ہوش آیا۔ وہ اندر ہے، اس نے کہا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ ذوالفقار خانزادہ تیزی سے اندر بڑھے اور اذلان نے ایک نظر زینت پر ڈالی، پھر سخت تاثرات کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ذوالفقار نے اپنی بہن کو پکارا، سمرین سمرین سمرین۔ بیگم نے جیسے یہ آواز سنی ان کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ بے ساختہ مڑی اور سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل میں دبے سارے شکوے زباں پر آنے کو مچلنے لگے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار آگے بڑھی اور ذوالفقار کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی آپ کہاں تھے؟ میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ آپ کے بیٹے نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی اور میں بے بس دیکھتی رہ گئی۔ ذوالفقار خانزادہ نے اپنی بہن کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے کہا، معاف کر دو، میں بے حد شرمندہ ہوں کہ میرے بیٹے نے تمہاری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، اتنی بڑی ناانصافی۔ میں اس نالائق کو معاف نہیں کروں گا۔ سمرین بیگم پیچھے ہٹی اور آنکھوں میں آنسو لیے شکوہ کرنے لگی، کیا میرا قصور یہی تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے سگے بھائی کے گھر کر دیا؟ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ زارون یوں ہماری عزت خاک میں ملا دے گا۔ ذوالفقار کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے، سمرین میں اگر اپنے بڑے بیٹے سے تمہاری بیٹی کی شادی کو مکمل نہیں کر پایا تو میرا چھوٹا بیٹا خانزادہ تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا۔ یہ سنتے ہی لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ ہاں، آج میں اسی لیے تمہارے دہلیز پر ایک بار پھر آیا ہوں۔ جس طرح میرے بڑے بیٹے نے تمہاری بیٹی کی عزت کو داغدار کیا ہے، میرا چھوٹا بیٹا تمہاری بیٹی کو عزت دے گا، اس کے سر پر اپنے نام کی چادر رکھے گا۔ سمرین حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی؟ سمرین، جبکہ زینت کا منہ کھل گیا۔ اذلان خانزادہ جب تک خاموش کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی ابھری، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ یوں ہی خاموش کھڑا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ذوالفقار خانزادہ نے اذلان کی طرف دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولے، میرا بڑا بیٹا اپنی ماں کا لاڈلا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر یہ میرا بیٹا ہے، کبھی میری بات نہیں ٹالے گا۔ سمرین بیگم نے بے یقینی سے اذلان کو دیکھا، جس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس بات سے مکمل رضامند ہے۔ وہ نہ تو انکار کر رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی الجھن اس کے چہرے پر تھی، بس وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا، جیسے اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن سمرین بیگم نے بے اختیار پیچھے ہٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، نہیں بھائی جان، اب میں اپنی بیٹی کو دوبارہ جہنم میں نہیں دھکیل سکتی۔ میں نے آپ کے بھروسے پر اپنی بیٹی کو آپ کے بڑے بیٹے کے حوالے کیا تھا، اور کیا ملا؟ رسوائی، طلاق، ذلت۔ میں اپنی بیٹی کو ایک اور امتحان میں نہیں ڈال سکتی۔ ذوالفقار خانزادہ نے گہری سانس لی۔ ان کی نظریں سنجیدگی سے اپنی بہن کے چہرے پر جمی رہی، مگر اس کے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، پیچھے سے ایک بھاری مضبوط آواز ابھری، وہ بھائی تھے اور میں اذلان خانزادہ ہوں۔ سب چونک کر اذلان خانزادہ کی طرف دیکھنے لگے، جو اپنی پھوپھو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، چہرہ سخت مگر لہجہ پرسکون اور یقین سے بھرپور۔ ذوالفقار خانزادہ کا چھوٹا بیٹا جو مر سکتا لیکن اپنی زبان سے پلٹ نہیں سکتا، اس کی گہری وزنی بات نے سمرین بیگم کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان خانزادہ کی شخصیت میں وہی جادو جلال تھا جو ایک روایتی وڈیرے کے بیٹے میں ہونا چاہیے تھا۔
مگر اس کے انداز میں غرور کی جگہ یقین تھا۔ ذوالفقار خانزادہ نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سمرین، میں تمہاری تکلیف سمجھتا ہوں، مگر جو ہوا اسے بدل نہیں سکتے۔ ہاں، آگے کی راہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اذلان تمہاری بیٹی کی حفاظت کرے گا، اسے سہارا دے گا۔ یہ رشتہ تمہاری بیٹی کی عزت اور مقام کو بحال کرے گا۔ سمرین بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ ابھی بھی جھجک رہی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جان، لیکن رامین وہ کیسے مانے گی؟ وہ تو شادی کے نام سے ہی نفرت کرتی ہے، وہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اذلان خانزادہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں موندی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، یہ فیصلہ اس کے مستقبل کا ہے۔ وہ ناراض ہوگی، غصہ کرے گی، مگر وہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے منا لوں گا۔ ذوالفقار خانزادہ نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ بات میں خود رامین سے کروں گا، میری بیٹی ہے، اسے میں خود راضی کروں گا۔ سمرین بیگم بے بس ہو کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جیسے جانتی ہوں کہ اب بات طے ہو چکی ہے۔ ذوالفقار صاحب اسی پل رامین کے کمرے کی طرف بڑھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اس کو منا لیں گے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو کے تھے۔ رامین زمین پر بالکل چپ پڑے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، نہ میری گڑیا اس طرح خود کو ہلکا نہیں کرتے، کسی نااہل شخص کے لیے تو بالکل نہیں، میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ مگر ہاں، آج میں تمہارے سامنے ایک عرضی لے کر آیا ہوں، امید کرتا ہوں میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ ان کی بات سن کر رامین ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی، پھر ذوالفقار خانزادہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، میں نے فیصلہ کیا، میں اس طرح تمہارے نام کو داغدار نہیں ہونے دے سکتا۔ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنے چھوٹے بیٹے اذلان سے کروا دوں، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا اور وہ اس رشتے کے لیے راضی بھی ہے۔ تمہارا جو بھی جواب ہے تم اپنی ماں کو دے سکتی ہو، ہم بیٹیوں سے مرضی پوچھے بغیر رشتے نہیں کرتے۔ یہ بول کر وہ ٹھہرے نہیں تھے، رامین کو ایک ایسی کشمکش میں مبتلا کر چکے تھے جس کا جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ ذوالفقار خانزادہ کو ایک الفاظ نہیں بول پائے تھے، وہ جس طرح آئے تھے وہ چلے گئے تھے، جبکہ وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گئی تھی کہ ابھی کون سی نئی مصیبت اس کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اس کا تو دل ہی مر چکا تھا، زارون کے دھوکے کے بعد وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب وہ بھی اس کے چھوٹے بھائی اذلان خانزادہ سے نکاح، یہ تو ناممکن ہی نہیں۔ کئی بار وہ زارون کے منہ سے سن چکی تھی کہ وہ بہت ہی مغرور شخص ہے، کسی کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، ہر شخص کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ کسی بھی خاندان کی دعوت میں اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کو صرف اور صرف اپنے بزنس سے پیار تھا۔ یہ بات تو خاندان کا ہر بچہ بچہ جانتا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں ہی اس نے اپنے نام کا ایک امپائر بنا لیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اپنے خاندان کو بلندیوں پر لے جا رہا تھا، مگر اب اس کا رشتہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے یا تو وہ بے حس بن جاتا ہے یا پھر وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اور اس بار رامین اس کے اندر بے حس بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تاثرات لمحے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ زارون خانزادہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، ان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ نظر آ رہی تھی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی تھی، مجھے برباد کیا ہے نا زارون تم نے، میں اب تمہیں کروں گی، تمہارے ہی بھائی سے شادی کر کے تمہاری چھت کے نیچے رہوں گی اور تمہیں جلا کر خاکستر کر دوں گی۔ خود تو برباد ہو چکی ہوں، اب میں تمہیں اور تمہارے بھائی، تمہارے پورے خاندان کو کر دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میں اب مزید نہیں رہوں گی، جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے تمہیں بھی اب میں پل پل دوں گی، تمہاری آنکھوں کے سامنے رہتے ہوئے تمہیں تڑپاؤں گی۔ رامین سکندر اب بزدلوں کی طرح روئے گی نہیں، بلکہ پورے خانزادہ خاندان کو تباہ کر دے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا تھا، رگڑ رگڑ کر اپنے گال صاف کیے تھے، اور باہر آ کر اپنی ماں کو نکاح کی رضامندی دے دی تھی کہ وہ اس شادی کے لیے تیار ہے، جبکہ سمرین بیگم تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی شادی کے لیے راضی ہو چکی ہے، اور وہ بھی اتنی آسانی سے۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا، اور کہتے ہیں نا، انسان جب خود کو برباد کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس کا کتنا فائدہ، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری وجہ سے میرا دشمن کتنا برباد ہوگا۔ اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہونے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اور آج برات کا دن بھی تھا۔ تمام تیاریاں بہت سادگی سے کی گئی تھی، یہ بھی رامین کا ہی کہنا تھا، ورنہ ذوالفقار خانزادہ تو یہ شادی بہت دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔
लाउंज में एक गहरी खामोशी थी। समरीन बेग अपने भाई जुल्फ़िकार खानज़ादा के साथ खड़े थे। इनकी आंखों में एक माँ की बेकरारी थी, मगर ज़बान पे सकूत। इनके छुहर भी बराबर खड़े थे, मगर वो भी जैसे हालात के आगे हारे हुए महसूस हो रहे थे। सोफे पर सफ़ेद कॉटन के लिबास में अज़लान खानज़ादा बैठा था। इसके बराबर में रामीन और रूसी लिबास में मौजूद थी, मगर इसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ सख्त खामोशी और अंदर जलती हुई इंतकाम की आग थी। मौलवी साहब ने नजरें उठाई और सवालिया निगाहों से रामीन की तरफ देखा, फिर नरमी से बोले, बेटी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? लाउंज में एक पल के लिए सांसें रुक गई। सबकी नजरें इस पर जमी थी जो साख्त बैठी थी। एक लम्हा, दो लम्हे और फिर हल्की सी आवाज में इसके लब हिले, कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, क्या आपको अज़लान खानज़ादा से निकाह कबूल है? रामी ने निगाह उठाई, एक पल के लिए अज़लान को देखा, मगर वो बेतासुर था। एक पल के लिए इसने अज़लान को देखा, मगर वो चेहरा बेतासुर था। वैसे बैठा था जैसे ये सब इसके लिए आम बात हो। रामीन की आंखों में एक लम्हे के लिए चिंगारी लहराई, फिर इसने दोबारा वही अल्फाज दोहराए, जी कबूल है। तीसरी बार भी वही सर्द आवाज़ में जवाब, कबूल है। मौलवी साहब ने अब अज़लान की तरफ देखा, बेटा, आपको रामीन से निकाह कबूल है? अज़लान खानज़ादा ने गहरी सांस ली, फिर पुरसुकून मगर मजबूत आवाज़ में बोला, कबूल है। दूसरी और तीसरी बार भी इसने बहुत ही आराम से कबूल ही बोल दिया था। निकाह मुकम्मल होते ही मौलवी साहब ने दुआ करवाई। कमरे में मौजूद सब अफराद ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मगर रामीन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो खामोश बैठी रही, जैसे ये सब इसके लिए महज एक और क़यामत हो। रुखसती का वक्त आया तो समरीन बेगम की आंखें भर आई। इन्होंने अपने भाई का हाथ थामा। भाईजान, आपको कोई धोखा नहीं, आपको ये आजमाइश नहीं, मैं अपनी बेटी आपके सुपुर्द कर रही हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। ज़ुल्फ़िकार खानज़ादा ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। रामीन मेरी बेटी है, इसकी खुशी और इज्जत की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। अज़लान खानज़ादा ने अपने फुप्पो की तरफ देखा, इसकी आंखों में यकीन था। वो एक लम्हे के लिए चुप हो गया। रामीन, फुप्पो आप फिक्र ना करें, मैं वादा करता हूँ, रामीन मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। समरीन बेगम ने रामीन की पेशानी चूमी, मगर वो पत्थर की तरह बेहिस बैठी रही। इसकी आंखों में कोई नमी नहीं थी, कोई इल्तिजा नहीं थी, बस एक सर्द चली हुई राख जैसी खामोशी थी, जिसके नीचे चिंगारियां सुलग रही थी। अज़लान ने कदम बढ़ाया और गाड़ी की तरफ चला। रामीन भी जैसे किसी ख्वाब में हो, खामोशी से इस गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होते ही वो खानज़ादा मैंशन की तरफ रवाना हो गए थे। एक मुख्तसर मुसाफत के बाद गाड़ी एक झटके से मैंशन के सामने रुकी थी। अज़लान सबसे पहले बाहर आया था। इसने अपनी जोड़ी हथेली अपनी बीवी के सामने फैलाई तो एक निगाह रामीन ने इसके खूबसूरत चेहरे पर डाली थी और फिर इसके हाथ को नज़रअंदाज किया, अकेले ही घर के अंदर चली गई थी। अज़लान ने हैरत से इसकी पुश्त को देखा था, मगर फिर सर झटक कर अपने बाप के साथ अंदर की तरफ बढ़ा था। अज़लान सबसे पहले बाहर आया था। सबने चौड़ी हथेली अपनी बीवी के सामने फैलाई तो एक निगाह रामीन ने इसके खूबसूरत चेहरे पर डाली थी और फिर इसके हाथ को नज़रअंदाज किया, अकेले ही घर के अंदर चली गई थी। अज़लान ने हैरत से इसकी पुश्त को देखा था, मगर फिर सर झटक कर अपने बाप के साथ अंदर की तरफ बढ़ा था। खानज़ादा मैंशन के हाल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही अज़लान रामीन दाखिल हुए, इसकी नज़र सामने बैठी बेगम ज़ुलेखा पर जा ठहरी, जो दुपट्टे के पल्लू से बार बार अपनी आंखों के आंसू पहुँच रही थी। मेरा ज़ारून चला गया, ज़ुलेखा बेगम ने लरजती आवाज़ में कहा। मेरा बेटा घर छोड़कर कराची चला गया। इनकी आवाज़ में बेबसी थी और चेहरे पर दुख की सिलवटें गहरी हो चुकी थी। रामीन को लगा जैसे किसी ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। इसने तो ये निकाह सिर्फ ज़ारून को जलाने के लिए किया था, मगर वो तो चला गया। इसके सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें पल भर में चकनाचूर हो गई। अज़लान भी सुनकर चंद लम्हे खामोश रहा। इसके माथे पर तेवरी चढ़ी, मगर वो कुछ न बोला। ज़ुल्फ़िकार खानज़ादा ने सांस ली और ज़ुलेखा बेगम की तरफ देखते हुए धीमे मगर गहरे लहजे में बोले, अगर तुम बेटियों की माँ बन गई हो तो इस बात पर गरूर मत करो। ज़ुलेखा, खुदा ने अगर तुम्हें बेटी ना दी तो क्या हुआ, तुम्हें बेटों से तो नवाजा है ना। इनके नसीब से डरो, इनके मुकद्दर के बारे में सोचो। ज़ुलेखा बेगम ने आंसू भरी आंखों से अपने शोहर को देखा, मगर कुछ न बोली। इनके पास कोई जवाब न था। इधर अज़लान ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली, फिर रामीन की तरफ देखा जो सख्ते में खड़ी थी।
ایک پل کو بھی وہ ٹھٹکا، مگر پھر جیسے خود کو سنبھالا اس نے سر جھٹکا اور مضبوطی سے رامین کا ہاتھ تھام لیا۔ رامین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر اذلان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے لیے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے والا۔ فضول چیزوں کے لیے کبھی اس کے پاس وقت رہا ہی نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اذلان کی نظر سامنے بچھی لال چادر پر پڑ گئی تو اس کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور غصے سے ارد گرد دیکھا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ لال چادر کس نے بچھائی؟ اذلان کی کرخت آواز کمرے میں گونجی۔ رامین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے سفید چادر کا کہا تھا۔ اس کی نظریں رامین پر جمی ہوئی تھی، جیسے اس کے ہر حرکت کا جائزہ لے رہا ہو۔ وجہ؟ رامین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اذلان نے ایک سخت مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے پہلے میرے بھائی سے نکاح کیا تھا۔ میں آج کی رات تمہاری پاک دامنی کا ثبوت چاہتا ہوں۔ اگر اس سفید چادر پر دھبا آیا تو تم پاک دامن تھی، اور اگر نہیں آیا، وہ لمحہ بھر کو رکا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم استعمال شدہ، اور میں استعمال شدہ چیز نہیں رکھتا۔ رامین کے چہرے پر پہلے حیرانی ابھری، پھر ایک تلخ مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ تو تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ پڑتا ہے؟ اذلان کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ رامین نے چند قدم چلتے ہوئے بیڈ کی طرف دیکھا، پھر بیڈ پر بیٹھ گئی اور قدر نرمی مگر زہر بھرے لہجے میں بولی، تمہیں سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے تھی اذلان خان زادہ۔ ہو سکتا کہ میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ رشتہ قائم کر لیا ہو۔ آخر کو میرا شوہر تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال تھے۔ اذلان کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آنکھوں میں شدید اشتعال در آیا۔ وہ کچھ لمحے تک بس اسے گھورتا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ رامین یہ کہہ رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کے لب لہجے سختی سے بھینچ گئے۔ رامین نے کندھے جھکائے۔ سوچو، اگر واقعی ایسا ہو تو؟ اذلان کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی، اس کا سانس پھولنے لگا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک غصے سے پلٹا اور دروازہ کھول کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا۔ رامین نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں جلتی چنگاریاں مزید بھڑک اٹھی۔ آج کی رات اسے ہر حال میں اذلان کو توڑنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہی اس کی اگلی جنگ کا میدان ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ وہ بے وجہ اپنے رشتے کو برباد کر رہی ہے، لیکن سب بھی ضروری تھا۔ اگر وہ اپنے دماغ میں غلط ثابت سوچ سکتا ہے بات، تو بھلا وہ کیوں اس کے دماغ میں خناس بھرتی؟ رات بھر اسی کشمکش میں گزر چکی تھی۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس آیا تھا اور صاف لہجے میں کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، وہ اس کو طلاق دے گا۔ مگر ذوالفقار خان زادہ نے اس کو اپنی قسم دی تھی کہ خدا کے لیے مجھے اب رسوا نہیں کرنا۔ تمہارے ایک بھائی نے مجھے برباد کر دی، میں اپنی ہی بہن کے سامنے نظر نہیں ملا سکتا۔ تم سے مجھے بہت امیدیں وابستہ ہیں، جب وہ تڑپ کر بولا تھا۔ مگر بابا میں کیسے استعمال کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لوں؟ آپ نے کہا تھا کہ صرف ان کا نکاح ہوا ہے، مگر وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ رشتہ قائم کر چکی ہے، اور یہ بات تو سوچنے کی ہے، پھر اس نے عدت کیوں کی؟ آخر اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا؟ ایسے کیسے وہ لڑکی عدت کر سکتی ہے؟ مگر فی الحال ذوالفقار خان زادہ نے اس کو خاموش کروا دیا تھا، اور وہ غصے سے مینشن سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے جھن کر کمرے میں داخل ہوئی، مگر رامین کے لیے وہ روشنی بے معنی تھی۔ اس کی رات تو ویسے بھی بے سکونی میں گزری تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آتے بولی، بی بی کراچی سے پیغام آیا ہے۔ رامین نے بے دلی سے نظر اٹھائی۔ کون سا پیغام؟ ملازمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ زارون صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رامین کی سانس جیسے رک گئی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سرگوشی میں بولی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ جو سنا وہ غلط ہے۔ مگر ملازمہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ رامین کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے کہ جو سنا ہے وہ غلط ہے۔ مگر ملازمہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ رامین کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے، اس کے ہاتھ سرد ہو چکے تھے۔ وہ سکتے کی حالت میں بیڈ پر بیٹھ گئی، ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا،
اس نے خود سے کہا، مگر حقیقت تلخ تھی اور اب یہی حقیقت اس کے سامنے تھی۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں زارون کی میت رکھی ہوئی تھی، جو کل تک جیتا جاگتا تھا آج بے جان تھا۔ ہر طرف بین کی صدائیں تھیں۔ زلیخا بیگم کے سرانے بیٹھی دھاڑے مار کر رو رہی تھی، میرا بچہ، اس کو نظر لگ گئی، کس کی بد دعا لگ گئی، میرے بیٹے کو۔ رامین لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی زلیخا بیگم کی نظر اس پر پڑی، ان کی آنکھوں میں شدید نفرت ابھری۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور انگلی سیدھی رامین کی طرف کی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، میرے بیٹے کو تو نے مار دیا، تو نے اسے کوئی ایسا دھوکہ دیا ہوگا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور چلا گیا۔ رامین کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، مگر زلیخا بیگم کے دل میں اس کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ جھوٹ مت بول، میرا بچہ تجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن تو نے اسے دھوکہ دیا۔ زلیخا بیگم کی چیخ و پکار نے ماحول کو اور سوگوار بنا دیا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور کچھ اور سننے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ ایک بار پھر منظر تبدیل ہوا۔ نیچے اذلان خانزادہ مہمانوں سے مل رہا تھا کہ اچانک ایک شخص تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ یہ زارون کا وفا گارڈ تھا۔ چھوٹے صاحب، یہ زارون صاحب کا آخری خط ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ گارڈ نے کانپتے ہاتھوں سے ایک لفافہ نکال کر اذلان کی طرف بڑھایا۔ اذلان نے حیرت سے خط لیا اور یہ زیادہ بعد میں کھولنے کا تھا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے بھی کھول لیا تھا۔ اذلان، جب تم یہ پڑھو گے تو میں نہیں ہوں گا۔ مجھے ایک ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا وقت کم ہے، اس لیے میں نے رامین کو طلاق دی تاکہ وہ بیوہ نہ کہلائے۔ وہ بے قصور ہے، ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا، مگر میں نے کبھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اب جب میں سن رہا ہوں کہ تم نے اس سے شادی کر لی ہے تو میری تم سے ایک گزارش ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ پاک دامن ہے اور اس کی زندگی کو اپنی ضد کی بھیڑ نہ چڑھانا۔ زارون خانزادہ۔ اذلان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میرا بھائی، یا اللہ! فوراً وہ اندر بڑھا۔ سامنے ہی زلیخا بیگم بیٹھی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے خط اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ زلیخا بیگم نے بے یقینی سے اسے پڑھا اور پھر جیسے ان کی ٹانگوں میں سکت نہ رہی، وہ بیٹھ گئی ان کا سر تھامے ہوئے۔ جس لڑکی کو میں قصوروار سمجھ رہی تھی، میرے بیٹے نے تو اسے بیوہ ہونے سے بھی بچا لیا تھا۔ انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا کیونکہ ان تک اس کی رپورٹس بھی پہنچ چکی تھی۔ اب یہ خط دیکھ کر سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ رامین بے جان سی ایک کونے میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ رامین، وہ دھیرے سے بولا اور اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ چند لمحے وہ بالکل خاموش رہا اور پھر پہلی بار اس نے کسی کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور بے حد دکھی لہجے میں بولا تھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، کرا جو کہا وہ سب غلط تھا، میں نے تم پر شک کر کے خود کو نیچا کیا ہے، تم پاک دامن ہو، آئی ایم سوری پلیز۔ رامین کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس زارون کی جدائی کے غم میں تھی۔ روتے ہوئے خود کو اذلان کے سینے سے لگا کر بولی، زارون چلا گیا، وہ ہم سب سے دور چلا گیا۔ اذلان نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہاں، مگر وہ چاہتا تھا کہ تم خوش رہو اور میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ زندگی کی حقیقت یہی تھی، ہر دکھ کے بعد سکھ آتا ہے اور ہر شک کے بعد سچائی عیاں ہوتی ہے۔ محبت وہی ہوتی ہے جو بھروسے کی بنیاد پر کھڑی ہو، نہ کہ شک کی دیوار پر۔ اذلان خانزادہ نے رامین کے دکھ کو اپنا لیا اور یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ کبھی بھی سچائی کو جانے بغیر کسی پر فیصلہ مت سناؤ، کیونکہ کبھی کبھی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے۔ اذلان نے اپنی پوری جان لگائی تھی اور رامین کو اس دکھ سے باہر نکال لیا تھا، اسے زندگی کی طرف لے آیا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی، ہاں، لیکن پہلی بار اسے رامین کے وجود سے محبت ہوئی تھی۔ وہ اس کے بھائی کی امانت تھی، اس کا بھائی اس کو بیوہ بھی نہیں کہلانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو طلاق دے کر گیا تھا تاکہ اس پر کوئی دھبا نہ لگے، اس کو کوئی منحوس نہ بولے۔ اور جب رامین نے بھی وہ خط پڑھا تو وہ ٹوٹ کر بکھری تھی، لیکن اس کے شوہر اذلان خانزادہ نے اسے سمیٹ لیا تھا۔ بے شک زندگی بہت مشکل میں آتی ہے، لیکن اگر انسان ثابت قدم رہے تو اوپر والا اس کی خیر ضرور کرتا ہے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسے لگے آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں
اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔